बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, पीरान पीर दस्तगीर माँ सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ मुबारक फुतहुल गैब की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 41वें और 42वें मकाला मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इन दो मकालात में आपने दो अहम चीज़ों की जानिब हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाई। आप 41वें मकाला मुबारक में गनी की मिसाल देते हुए एक अहम मसला की जानिब हमारी तवज्जो को मबज़ूल करवाते हैं। आप एक मिसाल के साथ इसको वाज़े फरमा रहे हैं। फरमाया नदरिबु लका मसलन फ़िल गिना। गनी के बारे में हम आपको एक मिसाल से बात को समझाते हैं, और वो मिसाल क्या है? फरमाया अला तरा अल मालिको युवल्ली राजुलन मिनल अवाम विलायतन अला बालदिम मिनल बिलाद। आप फरमाते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि बादशाह वक्त, रियासत और सल्तनत का बादशाह अवाम में से किसी एक शख्स को मुंतखब करता है। जब वो किसी एक का इंतखाब करता है तो उसे उसकी विलायत देता है। उस एक अपनी रियासत में से एक शहर की, एक खिते की और एक सूबे की उसको वज़ारत दे देता है। वज़ारत देने के बाद वो क्या करता है? उसको उसके इख्तियारात दे देता है। इख्तियारात सौंपने के बाद वो उसे चेक करता रहता है कि किस मकाम पर इसने उसूलों को फॉलो किया है और किस मकाम पर इसने उसूलों को अपने आप से अलग किया है और अपने आप को उसूलों से अलग किया है। वो देखता रहता है हत्ता इत्मन्ना व तक़दा बकाअहू व सुबातहू। सैयदी गौसुल आज़म रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वो शख्स जिसको उसने एक सूबे का गवर्नर बनाया था, एक सूबे का वज़ीर बनाया था, वो मुतमईन हो जाता है कि अब ये खिता मेरे लिए है और इसके अहकामात मेरे ज़िम्मे हैं। वो उस पर मुतमईन हो जाता है, एतकाद को पुख्ता करके उसी पर बैठ जाता है, यहाँ तक कि वो ये भूल जाता है कि मुझसे अब कोई बाज पुरस करने वाला है या नहीं है। होता क्या है? जा अल अज़लु मिनल मालिक, बादशाह की जानिब एक माजूल करने वाला शख्स उसके पास आ जाता है और वो उसे माजूल कर देता है। मा कान मिन अम्रिही सुम्मा तालबहुल मालिको बेजराइम सनाइहा। बादशाह उसके पास एक शख्स को भेज कर जब माजूल कर देता है तो फिर उसी वज़ीर से, जिसको एक सूबे के अंदर एक मकाम पे उसने मुंतखब किया था, उससे उसके जराइम के बारे में, उसकी गलतियों, कोताहियों और लग़ज़ियों के बारे में उससे बाज़ पुरस करता है। उससे पूछता है, मैंने ये हुक्म दिया था, इससे तूने हुक्म उदूली क्यों की? मैंने इससे मना किया था, उसको तूने इख्तियार क्यों किया? फिर उसको कैद खाने में डाल देता है और एक तवील अरसा तक उसे कैद खाना में रखता है। व नज़रा बिऐन राफ़ा वर्रहमा। फरमाते हैं फिर ये होता है कि बादशाह को उस पर रहम आता है, तरस आता है, और फिर वो अपनी राफ़त की, रहमत की नज़र उस पर फरमाता है और फिर हुक्म देता है बेखराज ही मिनल हब्स, इसको अब कैद खाने से निकाल लिया जाए। व बिल एहसान इलैह, और उसको पर फिर नवाज़िशात को शुरू कर देता है, यहाँ तक कि ये एक अरसा तक उस पर अपनी मेहरबानी और अपने लुत्फ़ और अपनी इनायत को फरमाता रहता है। आप इससे नतीजतन फिर फरमाते हैं कि फिर एक मकाम आता है, बादशाह वक्त उस पर अपनी मेहरबानी को, सुल्तान वक्त उस पर अपनी रहमत को, अपनी इनायत को, अपने लुत्फ़ और एहसान को उसकी जानिब मुतवज्जे करता है।
اس میں در حقیقت وہ دیکھنا کیا چاہتا ہے اور چیک کیا کرنا چاہتا ہے، عطا کر کے بھی اور اس سے معزول کر کے بھی دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص میری عنایات پر اور میرے احسان پر کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو، اپنی چاہت کو مقدم کرتے ہوئے اوامر اور نواہی کو بجا لانے میں تقصیر کرتا ہے، یا پھر یہ چیک کرتا ہے کہ جب میں نے اسے معزول کیا اور میں نے اسے اس سلطنت سے باز رکھا، اس ریاست سے باز رکھا، تو کیا شکوہ اور شکایت تو نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ اس مثال سے مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی بندے کو دو حالتوں میں رکھتی ہے، کبھی عطا کی حالت میں اور کبھی اس چیز کو روک کر اس بندے کو چیک کرتا ہے، آیا کہ یہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، یہ سب کچھ نوازا ہے، کیا اس کی تابع داری، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت اور اس کے امر کو بجا لاتا ہے اور اس کی نواہی سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے؟ اگر تو رکھتا ہے تو پھر اس کی طرف سے بندے کے اوپر یہ احسان اور یہ فضل کر دیا جاتا ہے، جس چیز کا وہ سوال کرتا ہے، جس چیز کو وہ طلب کرتا ہے، اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس سے انحراف کرتا ہے اور اس کے اوامر کو بجا نہیں لاتا، اس کی نواہی سے اپنے آپ کو روکتا نہیں اور محفوظ نہیں رکھتا، تو پھر اس کی آخرت کو بھی اور اس کی دنیا کو بھی آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اسی بات کا متقاضی ہے کہ اس کا بندہ اس کے اوامر کو بجا لائے، اس کا بندہ اس کی نواہی سے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اپنے آپ کو روک لے۔ اسی میں انسان کی فلاح ہے، اسی میں انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور آپ آخر میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ آپ کو ایک طویل عرصہ آزمائش میں رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمْطَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ قَلْبِهِ بِحَارَ رَحْمَتِهِ، اللہ نے ان کے دل پر اپنی رحمت کے سمندروں کو اونڈیل دیا، رحمت کی بارش کر دی۔ وَرَافَتِهِ وَلُطْفِهِ وَمِنَّتِهِ، اپنی رافت کی، اپنے لطف کی، اپنے احسان کی۔ وَأَحْيَاهُ اللَّهُ بِرُوحِهِ وَطِيبِ مَعْرِفَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اپنے اس لطف اور احسان سے اس کی روح کو اور ان کے باطن کو زندہ کر دیا، اور معرفت کے ابواب کو اور دروازوں کو ان پر منکشف فرما دیا۔ وَدَقَائِقَ عُلُومِهِ، اور علوم کے اندر جتنے بھی پیچیدگیاں تھیں، جتنے بھی لطائف تھے، جتنے بھی لطف تھے، ان سب کو ان کے اوپر منکشف کر دیا اور ان کے اوپر کھول دیا۔ یہاں سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ کامیابی اور کامرانی کے لیے ان دونوں مراتب سے گزرتا ہے اور اس کا شکوہ نہیں کرتا، اس کی شکایت نہیں کرتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے اوپر اپنی رحمت اور اپنے فضل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ 42ویں مقالہ مبارک میں آپ فرماتے ہیں فی بیان ان للنفس حالتین، نفس کی دو حالتیں ہیں، لا ثالث لہما، اور اس سے کوئی تیسری حالت نہیں۔ فرماتے ہیں النفس لہا حالتان لا ثالث لہما، حالت عافیت و حالت بلا۔ فرمایا ایک عافیت کی حالت ہے اور دوسری آزمائش کی حالت ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ فِي بَلَاءٍ فَالْجَزْعُ وَالشِّكْوَىٰ، جب مصیبت و آزمائش میں ہوتا ہے تو آدمی کے وجود سے شکوہ، شکایت، اعتراضات یہ سرزد ہونے لگتے ہیں۔ آدمی صبر کو اختیار نہیں کرتا، رضا کو اختیار نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی موافقت کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس کے وجود سے کیا ہوتا ہے؟ سوء الادب و شرک، اس کے وجود سے سوء ادب، شرک جیسے اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں، کفر جیسے اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَتْ فِي عَافِيَةٍ، جب آدمی عافیت میں ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے، تو پھر اس سے ایک دوسری چیز اس کے وجود سے نکلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتباع الشہوات واللذات،
شہوات کی جانب، لذات کی جانب آدمی راغب ہوتا ہے اور ان کو اختیار کرنے کی جانب، کلما نالت شہوتاً طلبت اخرى، جب ایک شہوت اور ایک خواہش اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے کو چاہتا ہے اور دوسرے کا متقاضی ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے یہ دو حالتیں رکھی ہیں، لیکن بندے کے اوپر لازم یہ ہے فَإِذَا كَانَتْ فِي بَلَائٍ لَا تَتَمَنَّا سِوَا انکشافہا، فرمایا جب کسی آزمائش میں ہوتا ہے تو پھر کسی اور چیز کی تمنا نہ کرے، بلکہ یہ کہے اے الہ العالمین مجھ سے اس کو دور فرما دے، وَتَنْسَا كُلَّ نَعِيمٍ، اور نعمتوں کی جانب نہ جائے، شہوت کی جانب نہ جائے، لذت کی جانب نہ جائے، کسی اور چیز کو طلب نہ کرے، بلکہ راجعت الی رعونتہا، کہ جب آدمی اس کیفیت میں ان کی جانب اور ان کے حصول کی جانب راغب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ راضی نہیں ہوتا۔ ہاں اس کی ایک صورت ہے، جب وہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، فلو احسنت الادب عند انکشاف بلیت، جب اس کے وجود میں آداب اور ادب کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ طاعت کو، فرما برداری کو، شکر کو، رضا کو اختیار کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں فمن اراد السلامت فی الدنیا والآخرہ فعلیہ الصبر والرضا، جو دنیا اور آخرت کی سلامتی کو چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے وہ صبر کو اختیار کرے، اس کی رضا کو اختیار کرے، وترک الشکویٰ الی الخلق، اور اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو مخلوق کے سامنے بیان نہ کرے، مخلوق کو نہ بتائے کہ میرے ساتھ یہ بیت رہی ہے، میرے ساتھ وہ بیت رہی ہے، وَإِنزَالِ حَوَائِجِهِ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلُزُومِ طَاعَتِهِ وَإِنتِظَارِ الْفَرْجِ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا وہ اپنی ضروریات کو بھی اگر پیش کرنا چاہتا ہے تو مخلوق کی بجائے خالق کی بارگاہ میں پیش کرے، پھر فرماتے ہیں اسی کی فرم برداری کو اختیار کرے، اور اگر کسی آزمائش میں ہے، حالت سکر میں ہے، حالت جذب میں ہے، جس مرضی کیفیت میں ہے، وہ رجوع اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے پروردگار کی جانب رکھے۔ جب اس چیز کو وہ اختیار کرے گا تو پھر عطا، نوازش، احسان، فضل، عنایت اس کے اوپر بارش کر دی جائے گی، اور یہاں تک ہوگا کہ انما قولہ و امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بندے کے وجود میں استقامت اس درجے تک پہنچنے کے بعد عنایت اس قدر ہوگی کہ جس چیز کا وہ ارادہ کرے گا اللہ کی اس صفت سے متصف ہو جائے گا، پس ارادہ کرنا اس کا کام ہے اور اس کی تکمیل کرنا یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ لئن سالنی لأوتینہ، پھر وہ کسی چیز کا اپنے پروردگار سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے احسان کی اور اس کے کرم کی اور اس کے فضل کی بارش کر دی جاتی ہے۔ آپ آخر میں فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ بِالصَّبْرِ، جان لے کہ مدد کب پہنچتی ہے، جب بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ وَالْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فرمایا اگر کوئی رحمت کا، راحت کا اور کشادگی کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ تکلیف کے بعد کھلتا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جان لے کہ ہمیشہ عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَن يَجْعَلَ هَٰذَا، فرمایا مومن کے لیے یہ لائق اور مناسب ہے کہ وہ اسی چیز کو اختیار کرے اور اسی کو عملی جامہ پہنائے۔ لہٰذا ان دو دروس سے یہی سبق ملتا ہے کہ بندے کو ہر لمحہ اور ہر پل جس کیفیت سے بھی اس کا مالک اور اس کا خالق اسے گزار رہا ہو، آدمی کو صبر و شکر اختیار کرنا چاہیے اور اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع اور رجحان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب